अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आपको पता है कि वक्त मुलाकात का होता है और ये दिन भी मुलाकात का होता है। और आपकी मुलाकात मैं अपने मुल्क की जानी पहचानी शख्सियात से कराता हूँ, ऐसी शख्सियात से कि जिनका काम किसी न किसी वाले से आप देख रहे होते हैं या उनकी पहचान जो है उनकी फील्ड के वाले से कहीं ना कहीं पहचान हो रही होती है, लोग जान रहे होते हैं, जो पहचान रहे होते हैं। लोग कभी कभी कोई देखते हैं कि कभी कोई चीज़, कोई काम या कोई प्रोडक्ट देखते हैं, कहते हैं यार क्या ज़बरदस्त बंदे ने, देखो क्या क्रिएटिविटी की है, क्या तख्लीकी दिमाग का बंदा होगा यार, या क्या चीज़ इसने बड़ी ज़बरदस्त बनाई है यार, कौन है, पता नहीं क्या होगा, कैसा ज़बरदस्त काम किया इसने, काश कभी मिल जाए, कोई बात करें, कोई मुलाकात करें। तो ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात जो होती है यहाँ पर, और ये मुलाकात यकीनन आपकी वजह से होती है, क्योंकि हम आपकी मुलाकात चाहते हैं, उनसे मुलाकात हो। इसीलिए हफ्ते को आवाज़ लगा देते हैं कि चले जी आपकी मुलाकात आई है। और आज की मुलाकात जो है वो मैं जो करवाना चाह रहा हूँ आपसे, और आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, 2-3 दिन पहले से जो इसका फ्लायर और तमाम सोशल मीडिया पे वो चलना शुरू हो जाता है, पता चल जाता है सबको कि जी कौन आने वाला है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, अरे अच्छा इनको हमारा सलाम कहिएगा, या क्या बात है शोबी साहब, क्या ज़बरदस्त मुलाकात होगी, ये तो यकीनन होगी। तो आज की मुलाकात जो मैं करवा रहा हूँ वो यकीनन उनका ताल्लुक़ शोबिस से है। और शोबिस के कहते बैक स्क्रीन से जो है ना, जिसका ताल्लुक होता है वो बैक स्क्रीन पे जो होता है वो उसका काम ये होता है कि वो खुद तो बहुत बड़ा काम कर रहा होता है, मगर उस इतने बड़े और इतनी मेहनत, दिन रात की मेहनत के बावजूद भी वो कभी सामने नहीं होता, बल्कि वो लोगों के सामने कर रहा होता है और लोगों को के सामने अपनी जो है वो कहते हैं कि किरदार को सामने ला रहा होता है, अपनी क्रिएशन को सामने ला रहा होता है, अपनी तख्लीकात को सामने ला रहा होता है। तो इस तरह लोग जानते हैं कि अच्छा यार ये बंदा जो काम हमारे नज़र आ रहा है यकीनन ये किसी के इशारे पे चल रहा है। तो यकीनन वो इशारा करने वाला बंदा आज हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त रिसेंटली अगर बात की जाए तो इस वक्त ड्रामा जो एक ड्रामा बहुत ज़बरदस्त इस वक्त बहुत हिट ड्रामा चल रहा है, वो है रंग बदले ज़िंदगी। इस सब बहुत ही ड्रामा चल रहा है इस वक्त, और कहते हैं मल्टी कास्ट उसके अंदर मौजूद है, सारे बड़े बड़े सुपरस्टार मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा। मैं खुद भी बाकायदगी से उसको देख रहा हूँ, बाकायदगी से। कल का एपिसोड भी मैंने देखा जिसमें मारिया जो है वो बस ज़बरदस्ती जो अब्दुल्ला के घर में पहुँची हुई है और अब्दुल्ला जो उसको छोड़ने के चक्कर में, तो ये सारी ये रिसेंटली है। तो ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मेहमान का पता चला कि मैंने करंट एपिसोड देखा, मैंने कन्फर्म हो रही है, छोड़ नहीं रहा मैं सिर्फ। तो यकीनन अब वो उस ड्रामे के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो यकीनन बहुत ही सीनियर हैं माशाल्लाह, टीवी फिल्म के डायरेक्टर हैं, अपनी मनियार फिल्म सी उनकी है माशाल्लाह, एक इदारा उनका है जिसके तहत बहुत सारे काम करते हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, ड्रामा है, और ये तमाम चीज़ें बनाते रहते हैं और टीवी सीरीज़ बनाते रहते हैं, तमाम कमर्शियल्स भी उनको देखते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है नैन मनियार। तो नैन मनियार को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नैन। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम सबको, सुनने वालों को। बाकी आप बताइए, बल्कि आपका शुक्रिया बहुत बहुत जो मुझे आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच, और बड़ा अच्छा लगा। बाकी आप बताइए। बस क्या बताएंगे, क्या कहते हैं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं नगमे जो खो गए उनको कहाँ से लाए हैं, ये सारा। तो बहरहाल आप बताएं कि कैसा इस वक्त रिसेंटली एक बात कर लेते हैं, वो ड्रामा इस वक्त चल रहा है, तो ये कहाँ तक पहुँचा है, सेट पे अभी कहाँ, ये कहानी कहाँ तक पहुँची है, कितना बाकी है, क्या सिलसिला है अभी इसके लास्ट सिर्फ मतलब इसके 35 एपिसोड आ चुके हैं, और बस अब सिर्फ इस मंडे को इस वीक में बस लास्ट एपिसोड है। अच्छा हाँ, क्योंकि मुझे लगा ऐसे रहा कहानी से। कल मैंने जो कल का एपिसोड देखा वो देख के मुझे अंदाजा ये हुआ कि मैंने कहा ये अब जो कहानी बस, क्योंकि सब चीज़ें सीधी सीधी हो गई है ना। एग्जैक्टली। तो अब इसमें मैंने कहा इसमें कुछ बचा नहीं वैसे। और बेसिकली बात यही है, सीरियल सोप हफ्ते में 5 एपिसोड आते हैं और एक एपिसोड 40 मिनट का है। तो आजकल ट्रेंड ये है कि बस प्ले स्टार्ट हुआ और एंड हो गया, हाँ विद 2 months के अंदर। तो आजकल जो है सीरियल्स यही बस। अच्छा वैसे पहले जो दौर होता था, मतलब अभी भी कुछ ड्रामे ऐसे कि जो वीक में एक आते हैं, तो ये रोज़ाना या हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन, ये सिलसिला क्या है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मवाद बन जाता है, ये चक्कर क्या होती है? बेसिकली ये जो ना, ये टाइम स्लॉट्स 7 बजे का अलग है। 7 बजे वाले टाइम के अंदर कुछ प्ले 5 दिन आते हैं और कुछ 7 दिन आते हैं। जो 8 वाला जो है स्लॉट वो कहते हैं प्राइम टाइम। अच्छा। उसमें वीकली एक एपिसोड आता है, और 9 वाले के अंदर किसी में 5 किसी में 3, इस तरह से जो ना ये चलता है ना। ये बेसिकली चैनल्स ने अपने अपने टाइम स्लॉट्स को ना डिवाइड किया हुआ है कि 7 के अंदर ये वाला होगा, 8 में ये होगा और 9 के अंदर ये होगा। नहीं वो तो सही है, मगर ये हफ्ते के 5-5 दिन ड्रामे चले आ रहे हैं, मतलब उससे क्या वो जुमला कहते हैं ना, कदर खोदे तो रोज़ का आना जाना, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ये।
کہ ہفتے میں ایک, مطلب جب ہفتے میں ایک آتا ہے نا تو بڑا انتظار بھی ہوتا ہے, ابھی یار آیا نہیں آیا, ابھی تک کیوں نہیں آیا نہیں آیا نہیں, آنے والا ایک اٹریکشن بڑھتی ہے نا اس میں. بالکل ایسا ہی ہے, پر آج کل ٹائم آ گیا صرف فون کے اوپر نا, ہر کام اتنا تیز ہو گیا. اب ہمیں نا بیسک آڈینس کو نا ویٹ نہیں ہے, اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا, کیونکہ بہت سارے ہاں یہ تو ہے. ویسے آپ کی بات کر یہ تو حقیقت ہے, مطلب ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایسا سسپینس اینڈ جب اینڈ ہوتا ہے نا, کہتا ہے یار ابھی تھوڑا سا 10 منٹ اور آگے کر دیتے, یہ تو دیکھ ہی لیتے نا کم از کم. ایگزیکٹلی. یہ اب آپ کو شاید معلوم ہوگا جب سے OTT آیا ہے نا تو لوگ ایک رات میں 10 ایپیسوڈ کے پورے سیزن جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں ایک ساتھ, وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے کہ اب جو ٹھیک ہے نا. تو اب یہ چاہیے لوگوں کے بس پلے اسٹارٹ ہو اور سیکنڈ ویک میں پلے اینڈ ہو جائے. تو بڑا تیز ہو گیا سارا, دور کافی تیز ہو گیا. بالکل. خیر بارہ چلیے, تو ابھی کی بات تھی. اور تو یہ اچھا, یہ جو ڈرامہ اس میں چل رہا ہے تو اس کا کیا, یہ کب شروع کب کیا تھا آپ نے؟ یہ میں نے اسٹارٹ کی تھی جولائی کے اینڈ میں. جولائی کے اینڈ میں شوٹ کی تھی, اور اس کے اندر, اور یہ ابھی ہم نے پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم نے اس کی شوٹ اینڈ کی ہے. اچھا. اور ماشاء اللہ سے اس کا ایڈٹ بھی پورا اینڈ ہو گیا ہے, اور اس نیکسٹ ویک منڈے کو بس. اچھا, شوٹ جب آن سیٹ آپ ہوتے ہیں وہ, یا جب آن ایڈٹ ہوتے ہیں آپ, تو وہ کون سی ٹائم زیادہ کس میں زیادہ لگتا ہے, شوٹ میں یا ایڈٹ میں؟ شوٹ میں آپ کو صبح 9:30-10 بجے آپ کو سائٹ پہ پہنچنا ہوتا ہے, پھر آپ کو 11:30-12 بجے رات کو پیک اپ ہوتا ہے, جب تک ہمارا بس سیز اینڈ نہ ہو جائے, جو ہمارے ڈے وائز جو ہوتے ہیں شیڈول. تو شوٹ میں ہمارا بڑا ٹائم لگتا ہے. ایڈٹ میں وہ ٹائم شارٹ ہو جاتا ہے ذرا, اگر کبھی بالفرض ہے آپ نے, مطلب اب آپ کا شوٹ ہوا, سب کچھ ہو گیا, اور اینڈ ایڈٹ کے وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز مس ہوگی اس میں سے. بھائی آپ کی جو بنا کے رکھا ہو میٹر, اس میں سے بعض اوقات کہتے ہیں وہ چیزیں کاپی ہو رہی ہوتی ہیں, کارڈ کاپی کر لو. بھائی یہ جو نا, یہ چیزیں جو ہے نا بہت بار ہوتی ہے, ہوتی رہیں گی. تو پھر وہ کیسے ہوتا ہے اگر کوئی سین مس ہو گیا, کوئی شارٹ مس ہو گیا؟ ہاں, وہ اس کا یہ ہوتا ہے, اگر ایپیسوڈ میں چلنے میں کچھ دن ہے اور ہم لوگ سیٹ کے اوپر ہے تو ہم شوٹ کر لیتے ہیں, ری شوٹ ہو جاتا ہے. ہاں جی ہاں. اور ادروائز اگر نہیں, آپ نے سب پیک اپ کر چکے, سب کچھ کہانی ختم ہو گئی یار, تو اس کا ایک حل ہم یہ کرتے ہیں, اس کو ہم مینج کرتے ہیں آڈیو سے. ہم وائس اوور یا ڈبنگ جو ہے نا آڈیو, ہم لوگ وہ فون کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر کرتے ہیں فون کہ بھائی یہ آڈیو ہے, یہ وائس اوور ہے, یہ ہمیں بھیجیں, تو کچھ مینج کر کے جو نا مطلب ہو جاتا ہے. سامنے کو ویڈیو کچھ اور ہوتی ہے, مگر آڈیو اس کو لگا کے سائلنٹ کرو, اس کو بنا کے کچھ. بالکل ایسے وہ کیا بات ہے, موقع پہ خوش ہوا بھائی, کیا بات ہے. واقعی یہ ہے, یہ کریشن ہے کہ اب وہ چیز, وہی میں نے کہا نا کہ بعض اوقات کبھی ہوتا ہے کہ ہم پورا کام کر چکے اور اینڈ پہ پتہ نکلے یار اس میں, اور اگر وہی بات ہے کہ آخری ایپیسوڈ ہے یا لاسٹ کی چیز ہے, اب بندہ موجود بھی نہیں ہے وہاں پہ. اور مزے کی بات یہ, آج کل ہمارے آرٹسٹ اتنے بزی ہو گئے ہیں نا, تھوڑا سا آگے وہ ہمارے آرٹسٹ آگے اتنے بزی ہو گئے ہیں, تو آرٹسٹ کو مینج کرنا سب سے مشکل کام ہے. ایک آرٹسٹ نے ایک ٹائم پہ 2 پلیز 3 پلیز جو نا وہ ہاتھ میں لیے ہوتا ہے, تو ایک دن یہاں 2 دن وہاں, ایک دن یہاں. اور بالفرض, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ سائٹ پہ ہے بھی تو آرٹسٹ کی ڈیٹ نہیں ہے. ہاں ڈیٹ نہیں, وہ کہیں اور بزی ہے, وہ آ ہی نہیں سکتا وہ, تو پھر ہم اس کو کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں مینج. چلے بہرحال یہ تو بڑی زبردست سی بات ہے یہ. اور جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں نین منیار صاحب, اور منیار فلم کے CEO بھی ہیں ماشاء اللہ یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, اور بہت اچھی اس وقت ان کے ڈرامہ بھی اس وقت چل رہا ہے جس کا بتا رہی ہیں. اس کے علاوہ اچھا چلیے, یہ تو کہانی ابھی کی تھی جو ابھی چل رہا ہے اس وقت, یہ میرے خیال ایئر وائز سے نا, یہ ہم ٹی وی سے, ہم ٹی وی سے, اور رات کو 9 بجے آتا ہے, 5 ڈیز. وہ اگر کوئی کیبل پہ ٹی وی پہ دیکھتا ہے تو, ورنہ لوگ تو اب تو ٹی وی پہ دیکھتے ہی نہیں ہے, اب تو ٹی وی پہ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہے. مطلب اب دیکھ لینے, میں دیکھ رہا ہوں ریگولر, میرے گھر میں سب دیکھتے, میں بھی دیکھتا ہوں, مگر مجھے نہیں پتا کہ وہ کس ٹی وی پہ آ رہا ہے, کیونکہ لوگوں دیکھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوتا, بٹ ڈائریکٹ کلک کیا سامنے وہ, کیونکہ جب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کی وہ اس پہ جو ہے وہ سامنے شوری پہ موجود ہوتا ہے وہ آلریڈی, بٹ کلک کیا روزانہ جب دیکھتا ہوں کلک ہوتا ہے, وہ کلک کیا چلنا شروع, پتہ ہی نہیں کون سی اس پہ آ رہا ہے, اس لوگوں پہ نظر ہی نہیں جاتی کون سے پہ آ رہا ہے. اس لیے یہ, مگر میں نے اس لیے آپ کو کنفرم کر دیا تھا تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ شوبی صاحب چھوڑ نہیں رہے, سچ بول رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں مطلب. اچھا واقعی اٹریکشن ہے اس میں, اٹریکشن ہے, یہ صحیح بات حقیقت ہے. اور بہت سارے ہمارے, کیونکہ اس میں آپ کی کاسٹ ملٹی کاسٹ ہے, آپ کی ساری بڑی کاسٹ, نور حسن ہے, نوال سعید ہے, عتیقہ اوڈو ہے, سمیہ ممتاز ہے, سلیم شیخ ہے, اور نور حسن ہے. بڑی مطلب ماشاء اللہ کہانی بھی اچھی ہے,
اور کاش بھی اچھی. ہاں کہانی اچھی جا رہی کہانی یہ بڑی زبردست ہے. عبداللہ کا جو کریکٹر نور حسن جو کر رہے ہیں وہ بھی بڑا زبردست کریکٹر, بڑا بہت مطلب اچھا, وہ بڑا سوٹ بھی کر رہا ہے. اچھا یہ پتہ ہے جب کریکٹر آپ کرتے ہیں اور آتا ہے تو کیسے کریکٹر کی کیسے نکالتے ہیں یار یہ اس پہ یہ کردار کے حساب سے کیسے سلیکشن کیا, کیونکہ بیسیکلی سلیکشن میں جو ہے نا کاسٹنگ وہ کرتی ہے چینل اینڈ پروڈکشن ہاؤس اور پھر ڈائریکٹر, تینوں کی میٹنگ سے ہم کاسٹ کرتے ہیں اور جو کریکٹر اس میں سوٹ ہوتا ہے تو پھر اس کو کر لیتے ہیں کاسٹ. اچھا کاسٹنگ ویسے چینل کرتے ہیں وہ چینل پروڈکشن, مطلب یہ اس کے وہاں سے نام آ جاتے ہیں, پھر ہم لوگ ایک میٹنگس کرتے ہیں تو پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ جو ہے یہ صحیح ہے, یہ اس میں سیٹ ہے, یہ اس میں سیٹ ہے, اس کے حساب سے یار یہ کریکٹر یہ موجود ہے. نین مریا, اچھا نین مجھے یہ بتائیں کہ آج کا نین اور یہ نین اس فیلڈ میں آئے کیسے چلا, کہاں یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ یہ ایک شوبھے بہت ہی ایک لمبی اسٹوری ہے. آپ کو پتا ہے شاید میں 9 سے میٹرک میں آیا تھا. 9 اچھا میں میٹرک سے 9 میں گیا تھا اور مجھے بس تھا شوق. پہ ایک پرائیویٹ اسٹوری ہے پروویژن نام سے, پروویژن. تو بس مجھے وہاں میرے ابو جو ہے نا ہاتھ پکڑ گئے, بس چھوڑ گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے نا بھائی, اگر شوق ہے تو یہاں رہو. اور آپ کو پتا ہے میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا ہے اسپاٹ بوائے سے. 1 سال تک میں نے صرف چائے دی ہے, ایسے لائٹ صاف کی ہے, سب کیا, چھوٹے والا کام کیا. بالکل چھوٹے چائے لے کے پانی دے ان کو وہ کیا. اور یہ بات میرے گھر میں معلوم نہیں کہ میرا بیٹا وہاں جا رہا, تو یہ کام کیا اس نے. پھر وہ مجھے پھر سارے آرٹسٹ شوٹ ہونا وہ دیکھ کے پھر مجھے پھر وہ شوق ہوا ایڈٹ کا. اچھا پھر میں نے اپنا کام کیا ایڈٹ سے. اچھا میں نے کہا یار ایڈٹ یہ, اچھا حالانکہ لوگوں کو بے شوق, بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ یار ایکٹنگ میں جائیں, اس کو دیکھ کے یار ابے کتنی وہ یہ تو ان کی کتنی وہ, مطلب آپ کو مشکل کام کا شوق ہوا؟ مجھے شوق ہوا سارا ٹیکنیکل کام کا. اچھا اب اس ٹیکنیکل کام کے اندر جو ہے نا آپ کی ایڈٹ بھی آتی ہے, آپ کی گرافکس بھی آتی ہے, آپ کا کیمرہ, سب آ جاتا ہے. جتنے اس فیلڈ کے جو ہے نا کام وہ سارے میرے اس ہاتھ سے ہوئے ہیں. بیک اسکرین کا جو کام ہے وہ سارا ٹیکنیکلی وہ سارا کیا ہوا ہے. تو پھر میں نے شوٹ کیا اپنا, اس وقت تھا پوٹلک, اس وقت تھا کمبائن صاحب کا اسٹوڈیو. تو غضنفر صاحب کا میرا فیوریٹ تھا. اچھا کیمرہ مین, کہ مجھے اگر چاہیے کیمرے پہ تو مجھے چاہیے نین. کمبائن پروڈکشن تھی تو پی ڈی ایل کو بھی وہ دیتے تھے. تو اس کے تو غضنفر صاحب کے ڈرامے جو تھے نا وہ سارے میرے ہاتھ کے تھے اسٹارٹ کے. کیا بات ہے. اور ان کی جو کچھ شوز تھے جو اس کا نام تھا میوزک چینل چارٹ, MCC, وہ بھی انڈس میوزک بھی جو چلتا تھا, انڈس میوزک پہ میوزک چینل چارٹ تھا, MCC صاحب. تو بہت سارے اس ٹائپ کے تھے پروگرامس, وہ میں نے شوٹ کیا تھا. اور اس کی تقریباً 90% گرافکس وہ میرے ہاتھ کی تھی. اچھا گڈ. جی ہاں, تو بس ایسے ہی ہم کام کیا ہم نے اس طرح. تو وہ آپ نے وہاں سے مطلب جو کیا, تو پھر کیا وہ ایڈٹ سے پروڈکشن کی طرف کیسے بڑھے آپ آگے؟ دیکھیے میں نے پروویژن چھوڑا میں نے شاید 97 کے اندر. اچھا ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر میں نے کام کیا فری لانس ایڈیٹنگ کا. اچھا تو کبھی ایپریکاٹ, کبھی شاہ اسٹوڈیو, کبھی ایس ٹی وی. تو ایک ہی دن میں 3 شفٹ میں ہمارے پیچھے تھا نا. جی ہاں ایس ٹی وی. ہاں تو وہ سارے جو ہے نا وہ میرے کام ہوئے. اب جب میں نے یہ سارے کام کیے تو پھر مجھے شوق ہوا ڈائریکشن کا کہ اب کچھ پلے میں نے کروں. تو اس وقت ایک پی ٹی وی کی سیریز تھی ہارر, تو وہ میں نے شوٹ کی تھی ہارر سیریز سب سے پہلے. اچھا ہارر سیریز. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ کرتے رہے کام. پھر وہ ٹیلی فلمس تھی, پھر وہ سیریلس تھے, اور پھر میں نے آپ بولے کمپلیٹ ڈائریکشن میں نے اسٹارٹ کی ہے 2002 کے اندر. 2002 میں کمپلیٹ مطلب ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے آپ لانچ ہو گئے, باقاعدہ لانچ ہو گئے. جی ہاں, اس سے پہلے جو کام ملا, ایڈٹ مل گیا, کیمرہ مل گیا, ٹھیک ہے نا, وہ میں کیا میں نے. ٹی وی 1 سے پھر وہ ایک سیریز تھی شہر کی راتیں, شہر کی راتیں, جو 2005-6 کے اندر وہ میں نے کام کیا. تو وہ بڑی ٹیبوز کہانی. اور اس کے بعد پھر ٹی وی 1 کے سیریلس تھے, تو وہ میں نے کیے سارے شوٹس سارے. گڈ. تو اس طرح آپ قدم بقدم آگے بڑھتے رہے. جی ہاں, بڑھتے رہے. اور پھر میں نے ٹی 1 پھر میں نے چھوڑا 2009 میں. اس کے بعد پھر ایک بہت ہی مشہور سوپ تھا محمود آباد کی ملکائیں. وہ اچھا, وہ تو آپ کا ٹائٹل وہی بنا ہے. جی, وہ جس نے مارکیٹ میں ٹرینڈ سیٹ کیا سوپس کا, سوپ کا. وہی میں وہی تو سوچ رہا تھا کہ ابھی تک آپ پہنچے نہیں.
کیونکہ آپ کی اگر دیکھے جائے نا تو صحیح آپ کی پہچان جو بنا وہ جس نے آپ کو مارکیٹ میں ہائی لائٹ کر دیا وہ محمود آباد کی ملکائیں تھا. جب آپ ملکاؤں کو جمع کر کے لائے جائے محمود آباد کی, اور زبردست بڑا زبردست کلاسک سوپ تھا. ہاں تو اس کے بعد تو پھر بہت سارے تھے سوپس تھے ہمارے. اس کے بعد بھی بہت ہی ہٹ تھا سوپ تھا بابل کی دعائیں. ہاں بابل کی دعائیں, ٹھیک ہے نا. اور اچھا اس وقت ٹرینڈ تھا کہ آپ کو فیم کاسٹ لینی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اسٹارٹ کیا کہ نئی کاسٹ کے ساتھ ایک بڑا ہٹ پلے. تو یہ بڑا ایک مشکل ایک کام تھا کہ آپ نے ایک سوپ کے اندر ساری, اس وقت سجل علی نیو تھی, نہیں تھی سجل علی بالکل, صبور اس کی بہن, اور جتنے اس میں کاسٹ تھے سب نئے تھے اس کے اندر. تو اس طرح سے ہم نے یہ کام کیا اسٹارٹ. گڈ, زبردست جی. چلے کہ ہم کچھ آ جاتے ہیں ذرا سے یہاں پر, کچھ کمنٹس لوگوں کے شامل کر لیتے جو فیس بک پہ موجود ہمارے ساتھ, کیونکہ ریڈیو سننے والے ہمارے ساتھ ہوتے ہی ہیں جی, اور فیس بک پہ بھی ہمیں پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بات نکلتی ہے تو بڑی دور تک لگ جاتی ہے. اور جناب یہ جمشید الطاف نے ہمیں جوائن کیا فرام پاکستان آرمی. بہت شکریہ جمشید الطاف, آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اور ہم تو یقیناً پاکستان آرمی کی اپنی تمام فورسز کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں اور یقیناً. اور اس کے ساتھ ساتھ شاکر علی صاحب نے کہتے ہیں اسلام آباد ریکٹر کانفرنس میں ہم سن رہے ہیں آپ کو. بہت شکریہ شاکر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. آپ فیس بک پہ ہمیں سنتے ہیں, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. یار آپ تو دنیا بھر میں پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں, آپ کی کیا بات ہے. رابعہ ناز قریشی نے ہمیں جوائن کیا, اور رابعہ کہتی ہیں السلام علیکم انکل جی اینڈ گیسٹ بھیا جی, آپ کو بھی السلام علیکم جی. یہ لی مارکیٹ سے ہمیں دیکھ رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ بات پہنچی جناب مانچسٹر یو کے میں. عمر ریاض صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں مانچسٹر یو کے سے. سلام شوبی بھائی اینڈ نین صاحب, ماشاء اللہ ویری انٹرسٹنگ پروگرام. اٹس ارلیئر ڈیز وی یوز ٹو ہیو سم ایکسلنٹ ڈراماز لائک دھوپ کنارے. یہ پی ٹی وی کا جو دھوپ کنارے تھا وہ تو بھائی وہ تو کلاسک چیز, وہ تو بھائی کیا بات ہے. اور اس کے بعد پھر ہمیں جوائن کیا چودھری الطاف حسین عاجز نے, اور کہتے ہیں السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام, خوش آمدید, پروگرام بہت اچھا ہے. اور آج کی بات کامیابی کی 3 اصول, خود سے وعدہ مختلف ہے. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور جناب الطاف حسین عاجز فرام کھڈوڑا بمبر آزاد کشمیر سے یہ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جناب چودھری الطاف صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا, تھینک یو ویری مچ جی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لائیو کال کرنا چاہیں پروگرام میں تو لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارے مہمان سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو ان کے ڈراموں کے حوالے سے تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. 11111 پر ہم لائیو کال لیں گے, 11111 پر. اگر آپ آؤٹ آف کنٹری کال کریں گے تو آپ کو ملانا ہوگا 00921 اور اس کے بعد 11111 اگر آپ آؤٹ آف کنٹری سے کال کر رہے ہیں تو 00921 ملائیں گے, اس کے بعد 11111 اور آپ اگر پاکستان سے ملا رہے ہیں تو پھر آپ سمپل اگر لینڈ لائن سے ملائیں گے تو 11111 موبائل سے ملائیں گے تو 021 پہلے ملائیں گے اور اس کے بعد وہ بات آگے چلے گی. اور اس کے بعد جناب زین العابدین شاہ نے ہمیں جوائن کیا جناب سکر سے, کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی فرام سکر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کی محبت کا. یہ سکر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, زین صاحب ہمیں سکر سے دیکھ رہے ہیں جناب, بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یقیناً اگر چاہیں تو ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے, اور آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے جناب. اور یہ ہے رمشا کا میسیج ہے, سر ذوالقرنین منیار کا سر نیم, ذوالقرنین میرا بھی سر نیم ہے ذوالقرنین, ان کا نام ذوالقرنین نہیں, ان کا نین منیار نام نہیں. ایگزیکٹلی میرا نام ہے ذوالقرنین, ہاں نین منیار. یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا, مطلب اندر کا بندہ ہی. ابے یہ بات اچھا آج تک یقین مجھے نہیں پتا آپ کا ذوالقرنین, میں تو ہم شروع سے مطلب نین کہ نین سے نین ملا کر دیکھو یار, ہم تو کیا بات ہے زبردست بھائی. تو سر نیم بھی میرا بھی سر نیم ہے, اور سر سر نیم منیار منیار شبانہ منیار بھی ہیں, وہ سارے اور والے منیار ہیں. اور سر بہت خوشی ہے کہ منیار فیملی سے کوئی ہے اس فیلڈ میں. تھینک یو اجمل سر فار انوائٹنگ ہم ٹو ڈے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. چلے آپ کے بارے ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کا جو ہے ذوالقرنین پورا نام, ورنہ مجھے آج تک ریئلی بتا رہا ہوں کہ بہت عرصے سے ماشاء اللہ ان سے تعلق ہمارا ہے, بہت عرصے سے, اور مگر مجھے آج تک پورا ذوالقرنین کا نام ہے ہمیشہ سے نین, بس نین, ہم نین سے بات کرتے ہیں, ہم تو نین ملاتے رہے, ہم تو نین والے لوگ ہیں, ہم تو نین ملا کے بات کرتے ہیں بس, اور اس کے علاوہ نہیں. خیر بہرحال اچھا آپ کا
محمود آباد ملکہ ہوا, اس کے بعد پھر آپ نے وہ بنایا, تو یہ سفر جو ہے وہ کیسی, یہ سفر چلا کیسے, پھر آگے بڑھا آپ ماشاءاللہ اب تک اب کتنے بنا چکے ہیں؟ اب تو ایک لمبی لسٹ ہو گئی ہوگی ماشاءاللہ. لمبی لسٹ ہو گئی ہے ہم. اور مزے کی بات یہ میرا پورا جو ہے نا گوگل کے اوپر, مجھے نہیں پتا ان کے پاس ساری میرا جو ہے نا پورا کتنے میں نے سوپس کیے, کتنے سیریلس کیے ہیں, کتنی سیریز کی میں نے, تو ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے. اچھا گوگل تو بھائی, گوگل تو کیا بات ہے, گوگل تو اچھا گوگل دیکھیں, گوگل کے پاس ریکارڈ کہاں ہے, گوگل کے ریکارڈ ہم جیسے لوگ ہی ڈال رہے ہوتے ہیں, جو وہ سیو کر رہا ہوتا ہے, جو وہ سیو کر رہا ہوتا ہے. مطلب مجھے آپ کے پتہ چلا 4 ڈرامے, تو میں نے وہ 4 ڈرامے انٹر کر دیے اس کے کسی بھی حوالے سے, کہیں بھی کسی ویب سائٹ میں, کہیں کسی پیج پر, کسی ولاگ پر کہیں کر دیے, پھر کہیں سے کچھ کہیں, تو وہ گوگل پھر وہ تمام چیزیں ایک جگہ کر دیتا ہے. کہتا ہے اچھا یہ بندہ جو نا, اس بندے کو پوچھیں گے ہم, ایک وقت آئے گا اس کے لیے نکال کے دیں گے. بات یہ کہ گوگل کے آنے کے بعد جو نا دنیا بالکل جو نا فنگر ٹپ بھی ہو گئی ہے. آپ کو جس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو, کچھ معلومات کرنی ہو, وہ سارا انفارمیشن ساری آپ کے پاس ہے ادھر. کیا بات ہے سر. اس وقت ہمیں جو ہے نا, ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں عمر خطاب خان صاحب. او السلام علیکم بھجن, کیسے, ٹھیک ہے آپ؟ تھوڑا سا سامنے کو بیٹھے یار, آپ کیمرے کے بندے یار, آپ آرٹسٹ اگر آپ کا ایسے منہ کر کے ڈائریکٹ بولے گا آپ کیا کریں گے یار؟ سامنے یار کیمرہ کدھر ہے یار, کیمرہ کہاں ہے بھائی؟ بات یہ ہم ہیں کیمرے کے پیچھے والے لوگ نا, ہمیں کیمرے کو مطلب بلکہ آرٹسٹ کو گائیڈ کرتے ہیں, بھائی یہ کرنا ہے, تو ہم سے نہیں ہوتا. تو ایسا میں ڈائریکشن ہوں نا, میں ڈائریکشن نہیں یار, کون سی بات ہے. ابے پیٹ دکھا رہے ہو یار, دیکھو آپ پروفائل دے رہے ہیں بھائی, ابے فرنٹ چاہیے ہمیں بھائی, فرنٹ چاہیے. عمر خطاب دیکھ رہا, وہ بھی میٹرو لائیو والا بھائی, وہ بھی ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں آپ؟ اور کہتے کیا کہنے, دونوں احباب کو دیکھ کر دلی مسرت ہوئی. تھینک یو سو مچ, آپ کی محبت ہے بھجن. اور اچھا جناب, اس کے ساتھ ساتھ بالکل لائیو کال کا سلسلہ, میں نے کہا آپ کو کہ لائیو کال کا سلسلہ ہمارا جاری ہے, تو لائیو کال کے ذریعے آپ بالکل آ سکتے ہیں. اچھا یہ آپ کی کوالیفیکیشن کہاں تک آپ نے پڑھا, کہاں تک؟ میں نے کیا ہوا بی ایس سی کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا بزی, تو اتنا پھر مجھے بالکل نہیں ملا ٹائم کہ میں نے پھر اس کو اپنی آگے کیا میں نے. تو یہ اچھا فلم کی طرف کا بھی دھیان گیا؟ بیسکلی میرا پیشن ہے, بلکہ آج کل تو ہر بندے کا اس کا جو لاسٹ وہ ہے کہ مجھے صرف فلم کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. پر میں نے اپنی ایک فلم اسٹارٹ میں نے کی تھی, بچوں کی ایک فلم تھی, وہ ہم نے صرف 45% ہم نے شوٹ کی, پھر وہ بند ہو گئی. وہی یہاں ہم پھنستے ہیں فائنینس میں. اگر فائنینس آپ کا اپنا نہ ہونا تو پھر وہ فلم, وہ جو فائنینس 45% کی وہ آپ نے اپنے پاس سے کی تھی؟ نہیں, وہ بھی اس میں تھا. ہاں, تو بیچارہ جس نے 45% کی, وہ تو بیچارہ گیا پھر. اب کیا بولے, کسی 55 والے کو بھی لے لیتے ساتھ کے مسلم, تو بیچارہ بھائی دونوں کا ریکور ہوتا ہے نا پھر. تو وہ بیچارہ 45 والا تو اتنا نہ روتا نا بیچارہ, کہیں نہیں جہاں بیٹھتا ہوگا روتا ہوگا, کہتے یار ایک فلم شروع کی تھی میں نے یار, بس چھوڑو یار, بیچارہ روتا ہی ہوگا نا بیچارہ. پر اب کچھ پلان ہو رہا ہے ہمارا انشاءاللہ. شوبز کے حوالے سے زیادہ اس وقت زیادہ وہ ہو رہا ہے سلسلہ, تو اس لیے شوبز کے لوگوں کو ہم ڈائریکٹر بھی ہم بلاتے ہیں, آپ کو پتا ہے ڈائریکٹر بھی ہم بلاتے ہیں, ایکٹر بھی بلاتے ہیں, سبھی لوگ آتے ہیں. سینئرز بھی ہمارے آئے ہیں ماشاءاللہ, سینئرز بھی آ چکے ہیں. اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, ایک عرصہ دراز سے آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اس پروگرام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پروگرام میں تمنا بیگم بھی, اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ آ چکی ہیں. خالد سلیم موٹا جن کا تخلص اور فلم کے بڑے سینئر ماشاءاللہ وہ آ چکے ہیں. منور سعید صاحب آ چکے, بہروز بھائی آ چکے ہیں, اور بہت سارے لوگ آ چکے, بڑے بڑے نام آ چکے ہیں ماشاءاللہ, بڑے بڑے نام. اکبر سبحانی صاحب آ چکے ہیں, پھر اور بہت سارے لوگ ہیں, بہرحال اب تو نام بھی ذہن میں جا رہے اتنے. تو یہ اعزاز اللہ کا شکر حاصل ہے کہ اس ملاقات میں ان تمام لوگوں کی ملاقات آپ سے کروا چکا ہوں میں, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ملاقات کچھ اچھی اچھی باتیں ہو جائیں, تھوڑی سی بات ہو جائے, مختصر بات ہو, مگر اچھی اچھی باتیں ہو جائیں, کچھ پتہ چل جائے کہ یہ سفر کیسے, کیونکہ سفر جب شروع ہوتا ہے نا تو وہ اس بڑی تلخیاں بھی ہوتی ہیں, بڑی سختیاں بھی ہوتی ہیں. اور جب ایک جگہ بندہ پہنچتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ابے یار یہ کون سا اتنا مشکل کام ہوتا ہے یار, اب بیٹھ کے سے اسکرپٹ ہاتھ میں لکھا ہوا ہے, سب کو لکھا ہوا ہے, ڈائریکشن تو دینی ہے کہ یار یہ کر لیں, یہ تو اور کیا کرنا. مگر وہ کہتے ہیں وہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ سب کچھ جو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لکھے ہوئے کے مطابق نہیں ہوتا. بہت یوں سمجھ لیں کہ 80% چینج ہوتا ہے بالکل.
80% चेंज हो. क्या ख्याल आपका, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं. क्योंकि आमतौर पर पता है लोग कहते हैं कि यार अबे स्क्रिप्ट में डायरेक्शन में कौन सा मसला होता है यार, डायरेक्शन में सब कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है, सेट होता है, लिख के देता है बंदा पूरा बना के, उसमें लिखा होता है कि दिन का सीन है, ये हंसना है, मुस्कुराना है, रोना है, पीटना है. तो वो कहते हैं कौन सी मुश्किल होती है? देखिए ऐसा नहीं होता. बात क्या होती है कि बेसिकली एक स्क्रिप्ट सिर्फ एक होती है, एक सिर्फ ट्रैक हमारे पास, ठीक है ना. क्योंकि जब एक राइटर जब स्क्रिप्ट लिखता है ना तो वो उसी वक्त टेबल के ऊपर हम इसमें ये होगा, उसमें ये, हम जब ऑन सेट पे होते हैं ना तो सेट के ऊपर उस सिचुएशन को देखते हुए हमारे जहन में बहुत कुछ आता है, तो हम वहां से इम्प्रोवाइज करते हैं, डायरेक्टर भी प्लस एक्टर्स भी. और ये हम करते हैं बेसिकली, इट्स अ टीम वर्क, ठीक है ना. जो हमें अच्छा लगता है ऑन सेट, देखिए स्क्रिप्ट एक हमें एक ट्रैक मिली है कि इस सीन का मूड ये, इस सीन की सिचुएशन ये, तो उसी सिचुएशन के अंदर रहते हुए हम उस सीन को मजीद इम्प्रोवाइज करके करते हैं अच्छा, कि स्क्रीन पे और उस स्केच में जो है, जो जान है, उससे ज़्यादा उसमें एक फील आ जाए. बेसिकली ये तो ये तमाम चीज़ें जो है, मतलब आप देख रहे हैं एक्टर भी आपके साथ है, असिस्टेंट भी, सब लोग मिलके टीम वर्क कहते हैं यार ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है. हालांकि वैसे स्क्रिप्ट में तो लिखा ही होता है कि दिन है, रात है, वो है, फिर वो रोते हुए वो हीरोइन जो है अपनी अम्मा से गले मिल रही है. देखिए मिलना है. अब देखिए स्क्रिप्ट के अंदर लिखना और स्क्रीन पे परफॉर्म करना जमीन आसमान का फर्क है. बेसिकली जो स्क्रिप्ट में फील तो नहीं होती है ना, फील डालता है आपका स्क्रीन, और फिर वो उस चीज को समझाना, उस सिचुएशन को कैरी करके आंखों में आंसू लाना. और देखिए जो सिचुएशन मेन क्या होती है, जो फील होती है ना स्क्रीन पे, वो फील आपकी ऑडियंस को भी आए, कि जो स्क्रीन में हो रहा है वो फील बेसिकली ऑडियंस को भी फील करे. तो ये एक डायरेक्टर की उसकी एक जीत होती है, मेन चीज़ ये है. अच्छा, मैं वाकई पता है, ये बात आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मैं अभी आपका ड्रामा के बहुत सारे ड्रामा ऐसे देखता हूँ मैं जिनमें ये कहानी आती, कहीं ऐसा बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी वाला सीन होता है. आप यकीन करें फील, वाकई फील ऐसी होती है कि मतलब दिल भर आता है. ऐसे ही हालांकि मैं खुद भी जानता हूँ कि ड्रामा है, हाँ भाई रियल नहीं है, मगर वो फील ऐसी होती है कि वाकई वो आंखें भर. हमारी ऑडियंस बेसिकली उस कैरेक्टर से इतने एसोसिएट होती है ना, ठीक है ना, फिर वो कैरेक्टर उस ऑडियंस के अंदर घुसता है, और लोग ये कहते हैं कि ये मैं ही हूँ, जो कैरेक्टर जो कर रहे हैं प्ले हमारे हीरोइन वो अपने आप को उसमें रखते हैं कि ये चीज़ जो ना, क्योंकि आजकल का जो प्ले ना वो हर घर की स्टोरी होती है. हाँ, कहीं ना कहीं से होती है ना. हाँ, कहीं ना कहीं रिलेट तो है ना, कहीं ना कहीं स्टोरी. अच्छा, ये स्टोरी जो मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट चैनल देता है राइटर को, या राइटर खुद अपने जहन से बनाता है, या क्या कहानी, क्या कहाँ से निकलती कहानी? ये बेसिकली चैनल जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं, और कुछ राइटर्स डिस्कस करते हैं चैनल्स के अंदर कि भाई ये हमारा आइडिया, इसके हम करते हैं, ठीक है. तो इस तरह से ये ना एक स्टोरी बनती है, होती है डेवलप, क्योंकि इसमें टाइम लगता है राइटर्स का भी प्लस चैनल का, क्या ठीक है. फिर जब पूरी स्क्रिप्ट होने के बाद फिर वो स्क्रिप्ट आती है डायरेक्टर के पास. फिर अगर डायरेक्टर को लगता है कि इस जगह पे ये स्टोरी थोड़ी सी झोल है इसके अंदर, तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग वो ठीक. अच्छा, डायरेक्टर बनने के लिए मतलब क्या डायरेक्टर इसके लिए या उसके लिए, राइटर के या फील्ड के लिए, इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है या तजर्बा ज़रूरी है? क्या चीज़ ज़रूरी होती है कि पढ़ के बंदा बनेगा तो ज़्यादा कामयाब रहेगा, या वो अपने इस सफ़र से गुजरता रहेगा तो कामयाब रहेगा? क्या आप क्या कहते हैं? देखिए ये एक बेसिकली बहुत बड़ा एक गेम है. हमने बेसिकली प्रैक्टिकल करने के बाद पढ़ा है, हमने उल्टा किया है. अच्छा, पहले प्रैक्टिकल किया पहले बाद हमने उसके बाद पढ़ा है, ठीक है ना. और कुछ लोग होते हैं कि पूरी स्टडी करने के बाद इस फील्ड में आते हैं. देखिए बेसिकली हम जिस फील्ड में ना, उस फील्ड में आर्ट, और बेसिकली आर्ट जो होता है वो होता है गॉड गिफ्टेड, ठीक है ना. और कुछ बंदे ऐसे हैं जो मतलब पढ़ने गए हैं न्यूयॉर्क, लंदन, हर जगह, पर वो सेट पे आने के बाद बिल्कुल फेल है, क्योंकि जब तक इंसान में फील नहीं है ना, देखिए पढ़ने जरूरी नहीं है. हाँ, देखिए ये लाजमी है कि पढ़ने के बाद उसमें इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, ये तो है. मतलब थ्योरी जो है वो कुछ तो शौर देती होगी. बिल्कुल. थ्योरी अगर कोई बेचारा कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेकर आ रहा है, कोई डिग्री करके आ रहा है वो डायरेक्टरशिप की, तो वो 2 साल 3 साल लगा के कुछ तो हासिल किया होगा ना, कुछ तो आया होगा. बिल्कुल ऐसे ही है. देखिए कोई भी काम ना वेस्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं वो काम आता है, ठीक है ना. फिर वो होता है आपका एक्सपीरियंस, फिर वो एक्सपीरियंस करते ना फिर वो अपने एक मुकाम पे आ जाता है. पर पढ़ना बड़ा काम आता है, क्योंकि इसमें बंदा ना बहुत कुछ सीखता भी है इसके अंदर.
اچھا ڈائلاگ مطلب ایکٹر بننے کے لیے کیا چیز ضروری کیا ہوتی ہے ایکٹر بننے کے لیے؟ چونکہ ہمارے آج کی جنریشن کہتا ہے ایکٹر مطلب عام سی جگہ یار کوئی مسئلہ تھوڑا تھا ایکٹر بننا یار. دیکھیے یہ لوگ پتہ پرچی پہ سب کو بلا رہے ہوتے ہیں یار میں اتنا اچھا ایکٹر مجھے نہیں بلاتے فلانا وہ کیا میں مجھے بلاتے, اب ایسا پرچیوں پہ چل رہا ہوتا ہے یہ. تو یہ کیا لوگوں کی کیا کہتے ہیں ایکٹنگ مشکل چیز ہے یا ایک عام سی چیز ہے یا صرف چہرے فیم ہے بس؟ بات یہ ہم ہمارے ان تمام لوگوں کی جو جن کے سوالات اکثر ہوتے ہیں. دیکھیے ہاں بات یہ جس بندے کو یہ والا کام آتا ہے نا تو اس کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہے, اور جس کو نہیں آتا نا کام او ہو یہ ہم کام کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ایک ایکٹر کے لیے جو ہے آنے والے کے لیے کام مشکل ہے جی, جس کو یہ کام آتا ہے نا اس کے لیے یہ کام یہ مشکل ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اس کام کی باریک پوائنٹس کو نا سمجھتا ہے, اور جس کو یہ کام ہم ہاں یوں اور وہ جو نا کام والا کام یہ والا کام یہ ہوتا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. بیسیکلی ایک اچھے آرٹسٹ کو چاہیے اس کی اچھی آبزرویشن, کیونکہ آبزرویشن کیا ہوتا ہے وہ بیسیکلی بہت سارے عام لائف میں اتنے سارے لوگوں سے ملتا ہے نا, اور ہر بندے کا کریکٹر چینج ہوتا ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے, اور اگر اس بندے کی آبزرویشن اچھی ہے تو وہ سارے جو نا کریکٹر وہ اپنے مائنڈ میں رکھتا ہے کہ اگر شوبی بھائی کا ایکسینٹ یہ والا ہے, ان کا اسٹائل بات کرنے کا یہ والا ہے, نین کا یہ والا ہے, تو وہ کیس کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہماری لائف میں بیسیکلی ہم سب جو نا کریکٹر ہے. بالکل بالکل صحیح, یہی میں کہتا ہوں کہ ہم گھر میں اپنے گھر میں اپنا اپنا کریکٹر ہم جو پلے کر رہے ہوتے ہیں نبھا رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ یہ دیکھیں سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے, شوبی بھائی جو ہے نا یا ایف ایم اسٹوڈیو کے اندر ایک ہوسٹ ہے, ایک آرجے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جب جائیں گے گھر پہ وہاں ایک شوہر ہوں گے, بالکل صحیح, باپ ہوں گے, بالکل صحیح, بیٹے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. ایک انسان جو ہے نا اس کے اندر 10-12 کریکٹرز ہیں, اور وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ نا سچویشن کے ساتھ ساتھ جب وہ بیوی کے پاس جائے گا تو وہ شوہر ہے, ماں کے پاس وہ جب جائے گا تو وہ بیٹا ہے, اور جب بچے اس کے سامنے ہوں گے تو وہ باپ ہے. شوبی بھائی ایک انسان ہے, پر اس شوبی بھائی کے اندر کریکٹرز بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا. ماں کے سامنے بالکل ہی ڈاؤن ٹو ارتھ, بالکل ہی سافٹ سے, بیوی کے سامنے سافٹ رومانٹک تھوڑا سا وہ اپنے اپنے شیڈ وہ چیز کرتا رہتا ہے. اچھا بچوں کے سامنے تھوڑا سا روبدار, ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچوں سے بڑی اچھی دوستی جس طرح وہ ہے. تو ہر انسان کے اندر چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, ہر انسان کے اندر بہت سارے کریکٹرز ہیں, تو وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چینج کر رہا ہوتا ہے. تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوق کسی کو شوق ہے ایکٹر بننے کا, عام طور ہماری جنریشن جو آج کل کہتی بڑی آسان سی چیز ہے یہ ایکٹنگ کرنا, تو وہ مطلب سب سے پہلے تو آبزرویشن جو اپنی اسٹرانگ کریں, وہ آبزرو کریں کہ جہاں جس جگہ بھی وہ آبزرو کریں کہ کون کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو مطلب اس جگہ ڈھالیں تو پتہ چلے گا. اور چلے میرے خیال میں یوں کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ لائیو کال کا سلسلہ بھی شروع ہم نے کیا ہے, اور لائیو کال بھی اگر آپ کچھ ویسے کہہ رہے تو کچھ بات تو پوری کر رہے ہیں اپنی, کیا کہتے ہیں. بات یہ کہ آج کل جو نا ہر انسان کو نا ایکٹنگ کا شوق ہے, سب یہ چاہتے ہیں کہ بس میں کیمرے کے سامنے میں اسکرین پہ آ جاؤں, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب سے یہ فون آیا ہے, اسمارٹ فون آیا ہے, تو ہر بندہ چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں, بس کیمرہ لیا ہم بس سیلفی کی اور ویڈیو بنائی, ٹھیک ہے نا. پر جو اچھا اب دیکھیں نا یہاں پہ ٹک ٹاکرز اتنے ہیں نا, ہم نے بہت سارے ٹک ٹاکرز کو ڈراموں میں کاسٹ کیا ہے, پر وہ ڈراموں کے اندر بالکل فیل ہے, کیونکہ وہاں تو وہ ایکٹنگ تھوڑا کر رہے ہیں, وہاں تو کاپی کر رہے ہیں, نقل نقالی کر رہے ہیں وہ تو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہے خیریت سے؟ الحمدللہ. میں حسنہ قدیر بات کر رہی ہوں, اور جو گیسٹ ہیں آپ کے ان کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ابھی میں آپ کا پروگرام سن رہی تھی, آپ نے بتایا کہ آپ نے کوئی ایک ہارر ڈرامہ بنایا, تو اس کا نام بتائیں گے پلیز؟ کافی عرصہ پہلے یہ بات ہو گئی ہے, 12-13 سال پہلے کی, اب ذہن میں نہیں ہے. آپ نے کہا نا پی ٹی وی پہ آپ کا ڈرامہ آیا تھا, تو میں نے کہا آپ اس کا نام بتائیں گے؟ ابھی نام میرے ذہن میں نہیں ہے, بالکل کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو نا. جی جی کوئی بات نہیں. اور سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں میں بالکل, اللہ. آپ بتائیے کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اور اجمل سر آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر, بالکل اللہ کا شکر. جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, صحت دے, تندرستی دے. دعا کریں, آپ سب کی دعا چاہیے, بس دعا. میں نے آپ کے ماشاءاللہ
सारे प्रोग्राम सुना, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन, हर आमीन। प्रोग्राम ही आपका अच्छा होता, माशाल्लाह बस माशाल्लाह। कोशिश होती है अच्छा करने की, बाकी क्या, बस कोशिश करता हूँ मैं कि अच्छा हो जाए। कोशिश होती नहीं, आप बिल्कुल परफेक्ट अच्छा करते हैं आप प्रोग्राम। चलो थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, हाँ अब आवाज़ हमारी जारी है और कभी कभी कहते हैं टेक्निकल कुछ मसले हो जाते हैं जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं, कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। अच्छा खैर, मैं एक बात क्योंकि अब हमारे पास टाइम जो है वो ये आखिरी ब्रेक थी हमारी और 15 मिनट हमारे पास हैं। नैन, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल आप फिल्म देख रहे हैं कि फिल्म चल रही, फिल्में हमारी रिवाइव हो चुकी है, फिल्में चल रही हैं, माजी की फिल्में और आज की फिल्मों में क्या फ़र्क है, क्या देखते हैं, क्या फ़र्क देखते हैं आप? माजी की इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री, वो मैनुअल इंडस्ट्री थी, ये तो जदीद इंडस्ट्री है। बात ये है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है हर शोबे में। अब चाहे वो शोबा कोई भी हो, ठीक है ना, हर चीज़ इतना चेंज हुई है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं इस फील्ड में आया था वो टाइम था बेसिकली यूमेटिक का। यूमेटिक का, ठीक है ना। अब यूमेटिक के साथ साथ मेरे घर पे खुद आज तक यूमेटिक बिल्कुल पड़ी हुई, अभी तक पड़ी हुई, पुरानी की। तो हमारे सामने ये इतनी तेजी से, मेरे ख्याल से शायद 20 सालों के अंदर इतने तेज फॉर्मेट्स गए हैं ना जल्दी के अंदर। तो जितनी तेजी इन 20 सालों में हुई है ना, पहले नहीं हुई। पहले बड़ा टाइम बहुत इतना स्लो। अब तो टाइम का बस ये गया, टाइम गया हमारा, ठीक है ना। तो बहुत फर्क आया है। अच्छा, अभी जो फिल्में इस नैन फिल्म आप देख रहे हैं, फिल्में इस पर बन रही हैं ना, और बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं, बहुत सारी फिल्में मतलब ऐसी भी हैं जो ज़रा अच्छी हिट भी गई हैं और कोई पीट भी गई हैं, कोई हिट भी गई हैं, है ना, दोनों चल रही हैं। अच्छा, फिल्म मैंने कुछ फिल्में देखी, उन फिल्मों को देख के ये पता चला कि वो बेसिकली फिल्म है नहीं, ड्रामा है बड़ी स्क्रीन का, क्योंकि फिल्म का मीडियम आपको पता है कि एक वाइड मीडियम होता है ना। देखिए ये क्या कहते हैं आप? नहीं, ये पता क्या है, बेसिकली हमारे पाकिस्तान मुल्क के अंदर अभी तक फिल्म के जॉनरास बने ही नहीं है। क्या बात है, आपने बात की ना। देखिए मेन चीज क्या होती है, अगर हमारे साथ मुल्क है इंडिया, वहां पे 2 सिनेमा है, कमर्शियल सिनेमा एंड ठीक है सिनेमा। वहां पे हर फिल्म का जॉनरास है, मिस्ट्री अलग, हॉरर अलग, ड्रामा अलग, कमर्शियल अलग, हर जॉनरास में वहाँ फिल्म बनी है, ठीक है ना। या अगर हम कहते हैं कि हमने ड्रामा छापा, ठीक है ना, वो बेसिकली फिल्म ही होती है, ठीक है ना। अभी तक हमारी ऑडियंस को हमारी इस मुल्क के अंदर फिल्म इंडस्ट्री बनी ही नहीं है, ठीक है ना। अगर साल की सिर्फ 10 फिल्में आएगी, बहुत मुश्किल से आती हैं, ठीक है ना, तो वो कोई फिल्म नहीं है, कोई नहीं है। देखिए मैं कहता हूँ फिल्में बने चाहे फ्लॉप हो, लगे फ्लॉप हो, मतलब फिल्म हो चाहे कोई भी फिल्म हो, चाहे वो ड्रामा हो चाहे फिल्म हो, लगे सिनेमा के अंदर और ऑडियंस का फुटबॉल जाए वहां, सिनेमा जाए, ठीक है ना, लोगों को घर से निकाले तो सही, कम से कम निकालें। अब यहाँ पे ये है कि हमारे पास फिल्में बनती तो है और सिर्फ 2% लोग जाते हैं सिनेमा, क्योंकि सिनेमा की टिकट इतना एक्सपेंसिव, इतना महंगा टिकट, इतना महंगा। अगर आप वहां आप जाते हैं सिर्फ 2 बंदों के साथ, तो आपका 5-6 हज़ार का नोट आपका कम से कम कहीं नहीं गया, ठीक है ना। आप जो हम पॉपकॉर्न खाते हैं बाहर 100 रुपए का, मत 600 रुपए का पॉपकॉर्न तो आप 1000 की टिकट लें, 600 का वो लें, तो आपके ये होगा। और नमाज में जाना आना, आप देखिए ना, अगर कोई बंदा गुलशन में हमारे से आता है फिल्म देखने के लिए, तो कम से कम उसका 1000-1200 आपका गया ये वाला। मतलब अकेला बंदा भी आएगा 2000 रुपये चाहिए उसको, ज्यादा चाहिए, क्योंकि आने जाने का रेंट चाहिए, उसको किराए के अलावा भी वो 600-500 का वो लेगा। अब कम से कम बेचारा लेगा तो पॉपकॉर्न तो लेगा ना, और कुछ नहीं लेगा, तो कम से कम बैठे बैठे मुंह चलाने। मैं कहता हूँ भाई, चाहे वो ड्रामा शूट हो, ठीक है ना, पर आपके सिनेमा के अंदर टिकट ऐसी हो कि लोग वहां पे एटलीस्ट सिनेमा तो आए ना, चाहे फिल्म फ्लॉप हो, ठीक है ना। देखिए आपकी इंडस्ट्री अब ना बनेगी ऐसे ही, चक्कर ये हमारे कुछ इतने बड़े बड़े ना जाइंट्स, उन्होंने इंडस्ट्री बनने दी नहीं है, सबको अपना कर के बस से हम ही हैं, कोई ना है। अब चाहे वो ड्रामा हो चाहे कुछ हो, ठीक है ना। पहले सिंगल हर बंदा जो ना ड्रामा प्रोड्यूस करता था, जब एनटीएम का टाइम था, सिंगल प्रोसेस थे बनाने के लिए, ठीक है ना। अब सिंगल फाइनेंसर प्रोसेस कोई भी नहीं है, हर चैनल के अपने सिस्टर कंपनी आ गई हैं, ठीक है ना। इन्होंने सबको मार दिया है, तो आपकी इंडस्ट्री, शोबिज़ की इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती है, ठीक है ना। जब तक सिंगल प्रोड्यूसर्स नहीं आएंगे इस फील्ड में, वो इंडस्ट्री डेवलप होगी नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ हमारे कुछ इतने
اب میں نام لوں گا ٹھیک ہے, اب انہوں نے ہر لحاظ سے ہر بندے کو مار دیا ہے, چکر یہ. اور دیکھیں اب دیکھیں اگر آپ کا اگر شوق ہے نا فلم کا, ٹھیک ہے نا, پر آپ سوچیں گے میں ڈرامہ بناؤں, فلم بناؤں نہیں بناؤں, اگر میں نے بنا بھی لیا کون لے گا, چلے ڈرامہ آپ نے دے بھی دیا چینل کو, پیسے کون لے گا, یہ بڑے مسئلے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ, بہت زبردست بات کی, واقعی حقیقی بات کی. اچھا پتہ کہ میں کہتا ہوں کہ فلم اب ایک تو وہ بات ہے سنگل پروڈیوسر جو ہے وہ سنگل آئے گا کہاں سے بندہ, کہاں سے آئے گا, کیونکہ وہ نہیں شعیب بھائی بہت ہے, مجھے اتنے فون آتے ہیں کہ نین بھائی یہ ہے آپ ڈرامہ بناؤ اتنا, ٹھیک ہے, میں نے کہا ڈرامہ کر لیں گے, پر آپ بیسیکلی ڈرامہ بیچ بھی دو گے, چیزیں وہاں سے جو نا لینا بڑا مشکل ہے. بیچنے کو کتنے بیچارے کتنوں کے کروڑوں روپے پھنسے ہوئے, آج تک ملی نہیں, آج تک ملے ہی نہیں. تو کیا کریں, وہ بیچارے بنا بھی دیا, ہو بھی گیا, سب کچھ دے دیا. آپ دیکھیں مجھے یاد ہے جب این ٹی ایم کا تھا نا ٹائم, وہ 40 منٹ کا ایپیسوڈ تھا اس وقت 12 سے 13 لاکھ کا, ٹھیک ہے نا. اب یہ اتنا مطلب 22-25 سال ہونے کے بعد بھی آپ 40 منٹ کا ایپیسوڈ پہنچا ہے 12-13-14 کے اوپر, جبکہ ہمارا پیسہ کہاں سے, اس وقت 12 لاکھ کی ورک تھی, ٹھیک ہے نا, 12 لاکھ میں بچتا بھی تھا, بالکل مطلب 12 لاکھ بچتا تھا, ٹھیک ٹھاک. اور آج مطلب اس پہ کاسٹ ہی 12 لاکھ سے زیادہ آ رہی ہے, بالکل وہ 12 لاکھ رہا, تو وہ جیب سے بندہ پیسہ بھی لگا اور جیب سے بھی دے پھر ایکسٹرا دے, کیونکہ اب یقیناً جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کاسٹ بڑھ گئی ہے, آرٹسٹوں کی لازمی ڈیمانڈ بھی تو بڑھ گئی نا, وقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز امپروو ہو رہی ہے. اب تو اتنے چینل ہو گئے تو اتنا مواد اتنا کام ہوگا تو پیسے بڑھیں گے, تو بڑھ گئے. اچھا وہاں سے وہی ملے گا تو فائدہ کیا, پھر فائدہ کیا, تو کون لگائیے ایسے ہی. مطلب پھر کیسے ہوگا کہ ہمارے یہاں اب دیکھ کچھ فلمیں ہمارے یہاں پتہ نین کچھ فلمیں ہمارے آ رہی ہیں بن رہی ہیں چلی, مگر میں کہتا ہوں کہ آپ بجائے ڈرامے کو بڑی جگہ لے کے آنے کے بجائے آپ فلم لے کر آئیں, سال میں 2 فلمیں لائیں, مگر وہ فلم کم از کم فلم ہو, مطلب کیونکہ فلم کا میڈیم الگ ہے, فلم کے لوگ الگ ہیں, فلم کا کانسیپٹ الگ ہے, فلم کی سوچ الگ ہے, فلم کے آرٹسٹ الگ ہے. اگر ہمارے دیکھیں پڑوسی ملک میں کیا ہوتا ہے کہ نئے لوگوں کو لے کر وہ نئے کاسٹ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ نئی کاسٹ بھی جاتے مرتے بھی وہ کاسٹ مطلب دی جاتی ہے نا. اب ہمارے یہاں بات ہے کہ جب فلم کے لیے قدم بڑھائیں گے, فلم کے لیے آگے بڑھیں گے تو فلم بنے گی نا. دیکھیں بن سکتی ہے, دیکھیں اپنا بن سکتی ہے, پر چکر یہ ہے ہمارے جو اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا لینے والے ڈسٹریبیوٹرز, ٹھیک ہے نا, انہوں نے وہاں پر بھی فائدہ انہیں کا ہی ہے, جو پیسہ انویسٹ کرے گا پروڈیوسر اس کو تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے نا. اس کے اندر ان کا ریشو ہے 70-30, 70 پہلے لے گیا سینما والے تو مارکیٹنگ والے فلاں اور اس کے ہاتھ میں آئے گا صرف 30, اتنا 30 آئے گا. وہ بھی 4-5 مہینے کے بعد اگر دیا تو انہوں نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں چکر یہ جب تک اوپر والے بندے ہمارے صحیح نہیں ہوں گے نا, ہر جگہ یہ ایشو ہے, ٹھیک ہے نا. اوپر ہمارے کچھ بندے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, پر یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہماری نئے بندے آئیں یا انڈسٹری بنے. اب ڈسٹریبیوٹرز بھی اگر ہیں تو ڈسٹریبیوٹرز بھی اگر ان کو کچھ ملے گا تو وہ آگے کام کریں گے نا. وہ ڈسٹریبیوٹرز کا بھی یہ مسئلہ ہے نا. دیکھیں شعیب بھائی ڈسٹریبیوٹر اب جیسے عمر خطاب ہے, مطلب یہ بھی میٹرو لائف فلم جو ہے یہ بھی اب ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں نا, وہ بہت ساری فلمیں ڈسٹریبیوٹ کی انہوں نے, اور بڑا فیئر طریقے سے کام کر رہے ہیں, بہت ہیں مطلب فیئر طریقے سے کام کر رہے ہیں. بہت ساری فلمیں کم بجٹ میں عمر خطاب بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا ہمیں چاہیے عمر خطاب ٹائپ کے نا بندے کہ لوگ بجٹ والی جو ہے نا مووی مارکیٹ میں لگائیں, سینما میں آئیں, اور ایسے ہی چلتی ہے. کم از کم مطلب ان تو ہونا, ان ہوں گے تو کچھ آگے بڑھیں گے نا. اب وہ بات ہے کہ ایگزام لگائیں گے, ہم لگا دیں چھکا لگ جائے تو چھکا کہاں سے لگے گا, تو چھکے والے کام بھی کرو پہلے. دیکھیں بات کیا ہوتی ہے, پہلے آپ جو ہے نا ٹک 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 کھیلتے ہیں, وہی پھر چھکے لگتے ہیں نا, ایگزیکٹلی, پھر چوکا لگے چھکا لگے کے بات ہے کہ ٹک ٹک کے لیے آؤ تو صحیح کم از کم. اب میں نے دیکھا کہ مطلب اس سے عمر خطاب نے میٹرو لائیو نے کچھ فلمیں پروڈیوس مطلب ان کی ڈسٹریبیوٹ کی, اور اچھا خاصا مطلب کام کو بڑے فیئر طریقے سے کام کیا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں, تو چند لوگ اگر یہ مل کر, مگر یہ ڈسٹریبیوشن کے لوگ اگر یہ مل کر کچھ لوگوں کو تھوڑا سا آگے لے کر آئیں تو میرے خیال کچھ کام ہو سکتا ہے ذرا سا, تاکہ کچھ نہ کچھ تو کم از کم سینماؤں میں کچھ تو کہانی چلتی رہے, کچھ تو لوگوں کو. اچھا اس سے بڑی بات ہے
کہ ہماری حکومت بھی شاید کیا کرے گی یہ کہ اس کی ٹکٹ میں اگر تھوڑا سا کوئی فرق آ جائے تو لوگ پھر بھی فائدہ کر لیں. دیکھیے میں کہتا ہوں حکومت کو تو بھائی چھوڑ دینا, یہاں سارے ہیں پرائیویٹ لوگ, ٹھیک ہے نا, اب تو پرائیویٹ زیادہ پرائیویٹ ہی ہے نا, حکومت کو چھیڑ نہیں رہی ہے, حکومت نہیں کر رہی ہے. بیسک حکومت نے تو سارے ٹیکس کیے ہوئے نا معاف, پر جو سینما آنرز ہیں نا ان کو چاہیے نا ٹکٹس میں تھوڑا کمی لائیں, کٹ کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے جو ہے نا, میں کہتا ہوں آپ حکومت کو بھائی چھوڑ دیں نا, آپ خود سے اپنا ایک کریں پلان کرتے ہیں. کم از کم ٹکٹ اور کچھ نہیں, اگر زیادہ نہیں تو 500 کا ٹکٹ بھی کر لیں اگر بہت. تو اگر وہی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس 1000 میں آپ کے پاس 300 لوگ آ رہے ہیں تو 500 میں اس سے ڈبل لوگ آ جائیں گے نا, فائدہ آپ کو پھر بھی وہی نا, پھر بھی نقصان تو نہیں ہوگا نا آپ کا, کیونکہ آپ کی آڈینس بڑھ جائے گی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. مگر ہمارے یہاں وہ بات ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل یہ تو حقیقت بات, یہ امید پہ دنیا قائم ہے. ہاں امید پہ, مگر امید پہ دنیا قائم, مگر امید کے ساتھ ساتھ کوشش بھی تو جاری ہوتی نا, کوشش کریں گے تو دیکھیں کوشش کرنے والے لوگ ہیں, دیکھیں کوشش کر, دیکھیں میں ہوں, آپ ہیں, بندے اور بھی ہیں, دیکھیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کریں کام, پر جاتے ہیں وہاں تو وہاں ان کا سینیریو اتنا وہ ہوتا ہے چاہیے, تو پھر بندہ جو بالکل وہ ہوتا ہے, ہم اچھا یہ ہوگا تو پھر نہ بناؤ. آپ کو ایسے نکالو نا یار, آپ کو شروع کرو نا ایسے کہ لو کاسٹ کے کو پکڑ کے کام شروع کرو نا لے کے, ہے نا. وہ انشاءاللہ میری پوری ہے کوشش کریں, اور کیا اب اسکرپٹ پہ کام ہو سکتا ہے کہ کارواں کے لیڈر آپ بن جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھی بات ہے نا, اچھی بات ہے. تھوڑا سا مطلب تھوڑے فلم کے آپ پتہ شروع ہو تو فلم ڈرامے کے لوگ ہی نہیں لیں کوئی. میں پتہ میں ٹو بھی فرینکلی آپ کو بتاؤں کہ آپ نیا ٹیلنٹ لیں, اچھا ٹیلنٹ لیں, آڈیشن کریں ٹائٹ قسم کے, اور ان میں سے نیا ٹیلنٹ نکال کے لائیں, اور ہیرو ہیروئن نئے ہوں, اور وہ ملا کے آپ میں کہ لے کے چلیں, دیکھیں لوگ ایک نئی چیز ضرور کریں گے, لوگ کہیں گے یار اچھا جان چھوٹی وہ کہ وہ جس کو ڈرامے میں ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور فلم میں بھی اسی کو دیکھ رہے ہیں, اب وہ ذہن میں تو ڈرامہ ٹی وی ایک ہی لگ رہا ہوتا, پھر ایسے ہی کیا فرق ہوگا, فرق کیا ہوگا. مطلب ہمارے ماضی میں دیکھیں نا, پاکستانی ٹیلی ویژن پہلے بھی تو تھا نا, ہمارا انڈسٹری چل رہی تھی, ہمارے کو تمام لوگ آتے تھے کسی ڈرامے میں نظر آتے تھے, ندیم صاحب کو بھی نظر آئے, اب نظر آ رہے ہیں نا, کیونکہ اب ایک دور بھی الگ ہے. مگر محمد علی صاحب, وحید مراد کبھی ڈراموں میں نظر آئے, کبھی نظر نہیں آئے. تو شاید اسی لیے ہم دیکھنے بھائی میری تو کوشش رہی ہے, چاہے وہ ڈرامہ ہو کچھ بھی ہو, کہ نیا ٹیلنٹ سامنے آئے. صحیح بات ہے. دیکھیے فیم آرٹسٹ تو ہر جگہ کام کر ہی رہا ہے نا, اور ایسے بہت سارے آرٹسٹ ہیں جن کو چانس نہیں ملتا, آپ ان کو چانس دیں. آپ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بڑے بہت, ایک نہیں بہت سارے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, مگر وہ بیچارے بس وہ بات ہے کہ وہ اسی چکر میں رہتے ہیں یار ہمیں کام ملے تو ہے نا. ایسے بیچارے ان بیچاروں کو کہتے ہیں جو مین کریکٹر کرنے والے لوگ ہیں, وہ بیچارے سپورٹنگ میں کہیں نہ کہیں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. ایسے کیوں کہ وہ لابی میں فٹ نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے لابی سسٹم ہے نا بہت زیادہ. تو خیر بہرحال چلیں, ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. اور اب ان فیوچر کیا آپ کی پلان کیا, آن سیٹ کیا آپ کا چل رہا ہے, کیا ابھی آن سیٹ نہیں, ابھی اسکرپٹ پہ کام ہو رہا ہے, سیریل ہی ہے وہ بھی, اور ایک فلم ہے انشاءاللہ, اس پہ اسکرپٹ پہ کام ہو رہا ہے, اس میں انشاءاللہ پورا نیو ٹیلنٹ ہی ہوگا. کیا بات انشاءاللہ, آپ اس فلم کو لانچ کریں, اس فلم کی پروموشن کریں گے آپ کے ساتھ, اور عمر خطاب جو ہے نا اس کو کریں گے. ویری گڈ بھائی, میٹرو لائیو زندہ باد, زندہ باد. نہیں مطلب عمر خطاب بہت کوآپریٹو بندہ ہے, بہت میں نے دیکھا ہے کہ بہت کوآپریٹو بندہ ہے, اور وہ نئے لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے, ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتا ہے. وہ تو ہونا بھی ایسے لوگ ہوں کم از کم, کہ کہاں جہاں مل کے اگر کریں گے تو تھوڑا سا کم از کم ہماری ملک میں تھوڑا سا آگے کام تو آگے بڑھے گا نا, کم از کم اس کے حوالے کتنے لوگوں کا چلے گا. دیکھیے بات یہ انڈسٹری بنتی ہے چھوٹے چھوٹے اس سے, بالکل صحیح, حقیقت صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا آپ نے. تو چلے بہت شکریہ آپ کا, اور تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, بلکہ آپ کا شکریہ بہت بہت. کافی عرصے سے ہم لوگ آ جائیں گے, کل آئیں گے, بلا کے آج ہم بیٹھ ہی گئے آپ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ آپ کا. چلے تھینک یو جی, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ سب نے وقت دیا, اور انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر. اب آپ سے ملاقات منڈے نائٹ ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.